बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो हुकूमत फंस गई है। ये जैसे ही ओपन ट्रायल कोर्ट होना था उसमें हुकूमत ने फंसना था, एक तो वो उस पर बात करेंगे। दूसरा, ट्रंप ने भी फॉर्म 45-47 के हवाले से कैप पहन ली, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, तरीके इंसाफ का जो है वो भरपूर तहरीक तमाम सूबों में चलाने का ऐलान है। और सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत कैसे फंस गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हुकूमत बताए कि साइफर में ऐसा क्या लिखा है। यहाँ पर हुकूमत गई है फंस, क्योंकि अगर साइफर पूरा खोला जाता है तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। ये इनके लिए वही मिसाल आती है, आगे खाई पीछे पीटी आई। तो ये जो बोगस केसेस इन्होंने बनाए थे, अब ये इनके गले पड़ने जा रहे हैं और इमरान खान आपको जल्द बाहर आते हुए नज़र आएंगे। ये कुछ भी कर लें, क्योंकि जो झूठ की बुनियादें होती हैं ना, उसके कोई पाँव नहीं होते, उसकी कोई गिरफ्त नहीं होती। याद रखें, झूठ हमेशा झूठ रहता है, सच हमेशा सच होता है। सच ने हमेशा सामने आना होता है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर सियासी थी और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बारे में पढ़कर सुनाया गया, तो उन्होंने कहा इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो इस हवाले से इन्होंने जो अब सज़ा दी है जिन जज साहब ने, होना तो ये चाहिए कि जो ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इतनी देर इमरान खान को जेल के अंदर रखा गया है, अगर ये जैसे वो पिछले केसेस में भी हुआ कि जी वो कालदम करार दिया, फैसला जो है वो फारिग कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो ये अगर निचली अदालतें इस तरह के बोगस फैसले देंगी और अगर ये साबित होता है कि ये बोगस फैसला था और ये होगा, ये ओपन ट्रायल में ये ऐसा होना ही था, तो मेरा ख्याल है कि उन जजेस के बारे में भी, कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। उन पर भी ये चीज़ें लागू होनी चाहिए कि आप किसी को भी, जो आप किसी बुनियाद के बगैर जो है वो आप सजा सुना देते हैं और कंट्रोल काम सारा होता है। तो ये सारी चीज़ें अदालतों को अब देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अदालतों का पर लोगों का भरोसा जो है वो उठ चुका है निज़ाम इंसाफ पर, और निज़ाम इंसाफ पर लोगों का मायूसी का लोग शिकार हैं। जब तक निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बदकिस्मती से गोरा ऐसा कानून बना गया था, और उसने ये नहीं इसमें लिखा था कि इसमें तब्दीली नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जूं का तू वैसा ही कानून, और ये जो जमहूरियत का राग लापते हैं, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की कानून साजी करते हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। इसलिए हुकूमत अब जो फंस चुकी है, ऐसे ही वो तोशाखाना वाला केस है उसमें भी यही होगा, क्योंकि आप देखें कि तोशाखाना केस जो इन्होंने बनाया उसमें भी आपके सामने सारे मामला हैं कि वो इस तरह मामला है कि इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने तोशाखाना से जो चीज़ें ली वो डिक्लेयर भी की और टैक्स भी, रसीदें भी जमा कराई, और बाकी तो इन लोगों ने जो तोशाखाना से ले नहीं सकते थे चीज़ें, गाड़ियाँ तक ली इन्होंने। तो ये तो एक बुरे तरीके से ये फंसने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये फंसेंगे। जो किसी के लिए नाजायज़ तौर पर कुआं खोदता है वो उसमें गिरता ज़रूर है, और अब इनकी बारी है। तो समाज जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और ये केस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बाकी सारे केसेस भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, इमरान खान जल्द बाहर भी होंगे जेल से, और इमरान खान यहाँ पर इख्तिदार भी संभालेगी तरीके इंसाफ। ये मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा होगा, क्योंकि इनसे ये कुछ नहीं हो पाएगा। 16 माह जो इन्होंने हुकूमत की, वो आप देखें कि कितने तरह मुआदला के ज़खायर इमरान खान की हुकूमत छोड़ कर गई थी। उसके अलावा आपकी ग्रोथ जो थी वो 6+ पे थी, वो GDP जो आपका ग्रोथ चल रही थी। तो उस वाले से भी आप देखें कि अब तो इनके पास पीछे है ही कुछ नहीं। इन्होंने तो जो खाना था खा लिया, अब कितना कर्जा लेंगे और कितनी कर्जों के साथ उतारेंगे। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि ये काम चल पाएगा, ये खुद ही गिर जाएंगे अपने बोझ तले। तो वैसे भी तरीके इंसाफ ने इनकी जो है वो तबीयत तो छाछ बिछाछ करनी है, वो आगे चलकर उस पर बात करते हैं। ट्रंप ने भी आप देखेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है फॉर्म 45 और 47 के वाले से उन्होंने कैप पर 45 और 47 लिखा हुआ पहना हुआ,
وہ آپ کو چل رہا ہوگا ادھر ایک سائڈ پر، وہ دیکھیں آپ کے وہ الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے کیپ پہنی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میسیج دینا ہے. انہوں نے بائیڈن کو یہ میسیج دیا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ امریکہ ہے. یہاں پر جہاں پر ووٹ جو عوام ڈالے گی اسی پر فیصلہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آپ فارم 47 کے ذریعے کوئی حکومت بنا لیں گے، کیونکہ یہ امریکہ ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہے. اور یہ ایک تماچا مارا ہے انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کو، جو کہ بائیڈن انتظامیہ اس پر سو کر رہی ہے. اور بائیڈن انتظامیہ کو اس ٹائم اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی جیت کے واضح طور پر امکانات موجود ہیں، اور تمام سرویز جو ہیں وہ سارے ٹرمپ کے حق میں آ رہے ہیں. اور ٹرمپ کے حوالے سے اور ان کی جو پالیسی ہے وہ بہت بڑی کلیئر ہے کہ دنیا کی جنگوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف امریکہ کی بات کریں اور امریکی عوام پر پیسہ خرچ ہو. تو یہ بات تو ان کی قوم سمجھ چکی ہے، اور ٹرمپ کی حمایت میں بھرپور اضافہ ہو چکا ہے اس ٹائم. اور دوسری رہی بات، تحریک انصاف اب ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے. یہ رمضان المبارک کے میں ہی یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے جلسے کی اجازت مانگ لی ہے. 23 اور 24 کی درمیانی رات کو جلسے کی اجازت مانگی ہے. اگر نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30 مارچ کو جو ہے وہ اس کی اجازت دی جائے. اور یہ پہلا پاور شو ہوگا، اور جہاں سے اب تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور ڈی چوک میں یہ جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے. اور اس کے بارے میں جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس میں پنجاب، سندھ اور کے پی کے اراکین بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جتنے کیسز ہوں گے اس کی سماعت کے دوران وہ عدالتوں میں پہنچیں گے. اور یہ ایک بھرپور فیصلہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ چلے دیر آئے درست آئے، کیونکہ یہ تمام لوگ جب پہنچیں گے تو عدالتوں پر بھی دباؤ ہوگا اور حکومت پر بھی دباؤ ہوگا کہ یہ فیصلے ہم نے جلدی کرنے ہیں اور میرٹ پہ کرنے ہیں. یاد رکھیں، یہ میرٹ پہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے دباؤ اس طرح نہیں بڑھایا، اور خوف کا ایک جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں یہ جکڑے ہوئے تھے. تو اس پر انہیں نکلنا ہوگا. اور دوسرا، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ رانگ نمبر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ شیر افضل صاحب رانگ نمبر ہیں. اس کی سب سے واضح مثال تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت اس وقت کھڑے ہوئے جب خوف مکمل طور پر چھایا ہوا تھا، اور کے پی کے سے انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور اسے لیڈ کیا الیکشن کیمپین کو. اور آپ نے دیکھا کہ اسی لیڈ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوا، جس کی وجہ سے آج یہ جو کھمبے جیت کر آئے ہیں اس کا بہت بڑا کردار اس میں شیر افضل مروت کا ہے. آپ ان کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جذباتی ہیں، کچھ بھی ہو ان پر اس حوالے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے یا وہ نہیں بولنے چاہیے تھے، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. جتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے اس موقع پر جو الیکشن سٹارٹ ہوا تھا، تو اس والے سے کوئی ایسی شخصیت دوسری سامنے نہیں آتی. عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد لیڈرشپ ایک مرتبہ گم ہو گئی تھی، لیکن شیر افضل مروت نے اس میں جان ڈالی اور وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے. اور انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کے پی کے سے جب لہر اٹھی تو پھر پورے ملک میں پھیل گئی. اگر اسے جنرل الیکشن کو دیکھا جائے فارم 45 کے حوالے سے تو پی ٹی آئی تو کلین سویپ کر چکی تھی. تو آپ یہ کریڈٹ تو آپ کو شیر افضل مروت کو دینا پڑے گا. لہذا یہ جو غدار کے باتیں ہیں نا، یہ تحریک انصاف کو نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب طیبہ راجہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں صنم جاوید کو کیوں ضمانتیں ملی. بھئی صنم جاوید صاحبہ ابھی بھی اندر ہی ہیں. اور دوسری رہی بات، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کے الیکشن کے جو نامزد کیے ہیں عمران خان نے، یہ تمام تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ 90% بالکل میرٹ پر فیصلہ کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں اس میں. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگائیں کہ جی جناب وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی کے ساتھ ملی ہوتی تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ جیل کی جو صورتیں ہیں، وہ جو تکالیف ہیں وہ بھی کاٹ رہی ہیں. تو یہ اس طرح اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ یہ اندرونی اختلافات جو ہیں، اس کی جو لڑائیاں ہیں، اس پر میڈیا پر آ کر بات نہ کریں.
یہ انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف شاید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ساری مین لیڈرشپ جو ہے جیلوں میں ڈال کر یا روپوش ہونے کے باوجود تحریک انصاف اگر سویپ کر کے گئی ہے، کلین سویپ کر کے گئی ہے، تو یاد رکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان جدھر دیکھیں گے عوام بھی ادھر دیکھے گی۔ یہ تمام لوگوں کو اب یہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ایک اور خبر ہے کہ آج ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ نے ایک بڑی بات کی کہ چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے جو ڈاکٹر جاسمین راشد کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر جو مشکلات ہیں اور جو سارا کچھ ہے، یہ اس میں سب سے مین کردار الیکشن کمشنر کا ہے۔ بلے کا نشان چھینا گیا، اس میں بھی مین کردار ان کا تھا۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اس میں بھی کردار چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا تھا۔ اسی طرح تمام جتنے بھی معاملات ہوئے، جو مخصوص نشستیں نہیں اب مل رہی، اس میں بھی یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو لہذا ہر حوالے سے تحریک انصاف کو جو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور باقی جماعتوں کو کھلا فیلڈ دی گئی، تو اس میں کردار تو سارا الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو لہذا الیکشن کمیشن پہ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو لوگ ملوث ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کو بھی جو ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ سب کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اب سوچنا پڑے گا اور اگریسو موڈ میں کھیلنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ خاموش رہیں گے یا پیچھے ہٹیں گے یا جسے کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل کریں گے، تو یہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ آگے وہ کریں گے، یہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں، ویڈیوز گردش میں آ رہی ہیں کہ جو جے ڈی بان ہے، جو پوسٹر نہیں لگائے گا ان کا، مریم نواز صاحبہ کا اور میاں صاحب کا، ان کی ریڑیاں بھی نہیں لگنے دی جا رہی۔ تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلم لیگ نون ان حالات میں پہنچ چکی ہے۔ اگر عوام کے اندر آپ نفرت اسی طرح پیدا کریں گے، جبر کریں گے، تو آپ کی آئندہ آنے والے الیکشن میں بالکل سیاست ختم ہو جائے گی، اور بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ اور باقی رہی صحیح جو تھوڑی سی امید کسی کو ہے، تو وہ بھی آپ کے مخالف جائے گا۔ اور آخر میں پھر میں بات آپ کو کر دوں کہ عمران خان جلد باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ اپنے بوجھ تلے دب جائے گی، کیونکہ IMF کی بڑی کڑی شرائط ہے، جیسے ہی وہ لاگو ہوں گی اور عوام میں جو تھوڑی بہت سخت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔